सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया स्पेशल। इतवार है आज और आप सबको इंतज़ार होगा। प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ हैं। सितारों की चालें पढ़ते हैं, फिर बयान करते हैं कि प्लैनेट्स किस किस्म की किरणें हम पर फेंकने वाले हैं। इस वक्त वतन अजीज़ के हालात ऐसे हैं, हर आदमी पूछता है क्या होने वाला है। सूबाई हुकूमतों को देखें, मरकज़ी हुकूमत को देखें, कश्मीर के हवाले से जो भारत ने गुंडागर्दी की है उसको देखें, फैटफ ग्रे लिस्ट को देखें। हर तरफ से, हर जहन से, हर मुंह से ये सवाल है कि जनाब होने वाला क्या है। और सब फिर ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सब पर रहमत करे। लेकिन इस सारे मामले में, इसके बीच सितारे, प्लैनेट्स, उनकी भी मूवमेंट है। ये एक सेकुलर इल्म है, ये डिवाइन इल्म नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ। और क्योंकि मैं ये बार बार इसलिए कहता हूँ कि हमें जो फीडबैक आता है, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि यार समी साहब आपने ये क्या काम शुरू कर दिया। तो मेरी प्रोफेसर साहब से रकाबत बहुत पुरानी है, ये 2-3 दहाइयों पर मुहित है ये, और मैं जानता हूँ शुरू से। और तब भी जब प्रोफेसर साहब बातें किया करते थे, लोग एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया करते थे। लेकिन मुझे ये पता है कि बहुत सारी जो उनकी कही हुई बातें थी वो वैसा हो जाता था। लेकिन गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, और अगर कोई ये दावा करे कि उसके पास इल्म है तो वो इस्लाम उसकी इजाज़त नहीं देता, वो शिरक हो जाएगा। और हम भी, और प्रोफेसर साहब भी, हम सब इसी पे बिलीव करते हैं। लेकिन ये एक सेकुलर इल्म है, ये एक, आप इसे एक साइंटिफिक क्या सराई कह सकते हैं। बहुत सारी बातें हो जाती हैं, बहुत सारी बातें नहीं होती। तो आज प्रोफेसर साहब से मैं जो गुफ्तगू करूँगा, ये जो सारा मामला है, बड़ा बिगड़ा सा मामला है, इसका हल क्या होगा। और जो बहुत सारे हमारे मेन प्लेयर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, क्या किसी के हाथ में कुछ आएगा? और अगर इनके हाथ में नहीं आएगा कुछ, तो फिर किसके हाथ में आएगा? ये बड़े अहम सवाल हैं जो आज मैं प्रोफेसर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इस पर अपना ज़रा इजहार ख्याल फरमाइए। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। बहुत सारी बातें ख़तरनाक हद तक वो आपकी पेशीन गोइयाँ पूरी हो गई हैं, तो इसलिए मैं तो बात करते हुए आपसे डरता हूँ खासा। लेकिन सवाल ये है जो हमें बहुत सारे दोस्तों ने किया है, फेसबुक पे किया है, ईमेल्स में किया है, व्हाट्सएप पे किया है, कि इस सारी सूरत हाल में जो एक बेयकीनी किसी कैफियत है, जो एक अनसर्टेनिटी है, एक बड़ी ऐसा लग रहा है कि धूल उड़ी हुई है, हर चीज़ पे धुंध छाई हुई है, पिक्चर क्लियर नज़र नहीं आ रही कि आगे होना क्या है। प्लैनेट, सबसे पहले तो ये बताइए क्या कहते हैं? सर एक तो जैसे कि अक्सर जिक्र होता है, यूरेनस प्लैनेट आया हुआ है जिसने पाकिस्तान के हालात में काफ़ी हलचल मचाई हुई है, तब्दीलियां आ रही हैं। दूसरा, यहाँ पे रुक जाइए ज़रा, देखें हर बंदा ये सवाल करता है तब्दीलियां आ रही हैं, किस किस्म की तब्दीलियां आ रही हैं? हाँ जी, ये हुकूमती तब्दीलियां हैं। अच्छा, समाजी तब्दीलियां हैं। समाजी भी हैं? जी, समाजी भी हैं, हुकूमती भी हैं। वो सिर्फ एक, जैसे कि आप हैरान होते हैं मैं जब कहता हूँ कि सिर्फ हमारी मईशत पर अच्छा असर, अच्छा इस प्लान अच्छी तरह असरअंदाज होगा, लेकिन बाकी जो मामलात हैं, जैसे कि मैं पहले कहा करता हूँ, वो ये यूरेनस की वजह से अक्सर तब्दीलियाँ आया करेंगी और कुछ न कुछ होता रहेगा। अभी यूरेनस जो है ये मार्च के आखिरी हफ्ते में फिर कोई न कोई तब्दीली आने वाली है, कोई न कोई वाक़या पेश आएगा। उसके बाद एक और बड़ा प्लैनेट है, वो अपनी करवट बदलने वाला है 2.5 साल के बाद। वो प्लैनेट है ज़ोल। वो जब आएगा वो बिल्कुल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। ये जो यूरेनस है ये पाकिस्तान के वक़ार को ख़राब कर रहा है, पाकिस्तान के वक़ार पर असरअंदाज हो रहा है। ये जो जजेस का अपना आपस में हमारे इदारे टकरा गए थे, तो आपने महसूस किया था, मैंने सब ने किया होगा कि हमारे पाकिस्तान के वक़ार पर यह रसअंदाज बात हुई है कि यहाँ इदारे आपस में टकरा रहे हैं। ये सर यूरेनस जो है ये ऐसे ही करता रहेगा। इसी की वजह से ये जो है कोई बात अपनी जगह टिक के नहीं बैठ रही।
اپنی جگہ سے ہل جل جاتی ہے، اور جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے سیاستدان ہیں ان پر یہ بری طرح اثر انداز ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے میں اکثر آپ سے یہی کہتا ہوں کہ یہ ہمارے سیاستدان کو یا تو اپنے آپ پر کنٹرول کرنا چاہیے، پاکستان کو سامنے رکھ کر، پاکستان کو مد نظر رکھتے ہوئے، پاکستان کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے، پاکستان کے وقار کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سیاستدانوں کو۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بیان بازی ہے جس پہ پاکستان کے اداروں پر تنقید کی جاتی ہے، پاکستان کے اندر سے جو آوازیں اٹھتی ہیں، وہ بیرونی دنیا میں جو پاکستان کا ایک جو نیک نامی ہے یا جو پاکستان کی شہرت ہے اس پر وہ اثر انداز ہوتی ہیں نیگیٹیولی، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی، یہ پلانٹ جو ہے یہی، اور یہ اس پلانٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے، آپ کا یہ خیال ہے؟ میں نے تو پلانٹ کی اینک سے ہر چیز کو دیکھنا ہے سر، آپ نے صحافت کی اینک سے ہر ایک چیز کو دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو پلانٹ ہے جس کا نام یورینس ہے، یہ پاکستان کی ایسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے یہ جو جس سے پاکستان کے وقار کو متاثر کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب میرا سوال اگلا آپ سے، اور حکومتوں میں تبدیلیاں لاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب میرا اس وقت عمران خان صاحب کی وفاق میں حکومت ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پنجاب اور کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، بلوچستان میں ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے۔ مجھے یہ بتائیے، جب آپ تبدیلی، حکومتوں کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو یہ 4 5 6 جماعتیں ہیں ایک خطے میں، تو تبدیلی سب میں آئے گی، کچھ میں آئے گی؟ جی، یہ سب میں تبدیلی آئے گی، ہر طرف تبدیلی کی آپ نے بھی بتا رہے ہیں۔ تبدیلی آئے گی، لیکن یہ جو تبدیلی ہے سب سے زیادہ جو جس پر مخصوص اس پلانٹ کی نظر ہوتی ہے وہ حکومت، تو حکومت پر یہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ آگے جیسے میں نے بھی آپ سے اب آپ کو بتایا کہ زول بھی ہمارے خلاف آنے لگا پاکستان کے، تو مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں ان کو ہمارے سیاستدانوں کا فرض ہے کہ وہ سنبھالیں، ورنہ آگے چل کر معاملہ ٹھیک نہیں نظر آ رہا۔ ٹھیک ہو گیا، وہ ہم جو ٹھیک نظر نہیں آ رہا جس طرح یہ جا رہے ہیں حالات، وہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، اب میں اس ساری صورتحال میں جہاں پر آپ اتنی ایک افراتفری دیکھ رہے ہیں، آپ ایک ہلچل دیکھ رہے ہیں، آپ ایک تلاطم دیکھ رہے ہیں، کوئی آپ کو نظر آتا ہے، کیونکہ آپ نے تمام کے ذائچے دیکھے ہیں، بڑے بڑے جو پلیئرز ہیں، کوئی بینیفیشری نظر آتا ہے اس ساری صورتحال کا جس کو آپ سمجھیں کہ اس کے پلانٹ ٹھیک کام کر رہے ہیں؟ سر، میں نے جتنے سیاستدانوں کے تاریخ پیدائش مجھے دی گئی ہیں، وزیر اعظم سمیت، مجھے تو ایسا نظر آتا ہے کہ یہ پلانٹ ان سب پر اثر انداز ہو رہا ہے، اور اکثر سیاستدان ایسے ہیں جن کے تو بالکل ہی خلاف ہیں، جو اس بیٹل فیلڈ میں آئے ہوئے ہیں، پولیٹیکل بیٹل فیلڈ میں جو داخل ہیں، ان کے ساروں کے پلانٹ خراب ہیں سر۔ وہ کوئی ایسا نظر نہیں آتا کہ آگے چل کر حکومت ملے اس کو۔ چلیں ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آپ نے ایک جنرل بات کہہ دی سارے، سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب، آپ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ کچھ ان کو آسانی آئے گی، اور ہمیں نظر بھی آیا، وہ یہاں سے باہر چلے گئے، اب لندن میں ہیں، بڑی ایک آزاد ہوا فضا میں زندگی گزار رہے ہیں، آکسفورڈ اسٹریٹ پر بھی نظر آتے ہیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت آسانیاں تو پیدا ہوئی ہیں۔ اب آپ کیا دیکھتے ہیں ان کا پلانٹ کہ یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں آگے 2 4 6 مہینے میں کیا ہوگا میاں نواز شریف کا؟ اور ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کون سا پلانٹ ہے جو ان کو نقصان دے رہا ہے، کون سا پلانٹ جو ان کو فائدہ دے سکتا ہے؟ تو محترم، میں یہ عرض کروں گا کہ اس وقت پہ نواز شریف جو ہیں وہ صحت کے لحاظ سے ایک بہت برا پلانٹ آیا ہوا ہے۔ اچھا، جو ان کی صحت کو متاثر کر رہا ہے۔ دوسرا، میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو ان کو مشورہ دینے والے ہیں ان میں کئی ایسے لوگ ہیں جو ان کے بدخواہ ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ 14 فروری تک صورتحال رہے گی۔ اس کے بعد میاں صاحب جو ہے ابھی پوری طرح آزاد نہیں ہوئے، وہ 23 مارچ کے بعد وہ جو برا پلانٹ ہے میاں صاحب کو چھوڑے گا 4 مہینوں کے لیے۔ اچھا، پھر وہ صحیح محسوس کریں گے کہ بوجھ اتر گیا ہے، کافی حد تک بوجھ اتر جائے گا۔ لیکن جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، واپس آنے کا تعلق ہے، وہ سر ابھی ان کا اگلے 2 3 سال کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ 2022 میں وہ بھی ایک چانس آئے گا، وہ اویل کرتے ہیں نہیں کرتے، اس میں بھی وہ بات نہیں ہے کہ اتنا بڑا پلانٹ آ گیا جس سے کہ نظر آئے کہ نہیں آنا ہے۔ وہ چانس آئے گا، صورتحال ان کے حق میں ہو جائے گی، پھر دیکھیے وہ کیا کرتے ہیں، لیکن یہ 2022 کے فروری میں ہوگا۔
تو یہ میاں صاحب کی صورتحال ہے، اور میاں صاحب کا اپنا اتار چڑھاؤ ہی رہے گا. 4 مہینے بوجھ اتر جائے گا، پھر 6-7 مہینے پھر بوجھ پڑے گا. ٹھیک ہو گیا. میاں صاحب کی بات آ گئی. اب ایک بہت بڑی سٹیک ہولڈر جو مسلم لیگ نون میں ہیں، جن کو میاں صاحب بھی پسند کرتے ہیں، عام تاثر یہ ہے کہ وہ ان کو اپنا سیاسی جانشین بنانا چاہتے ہیں، محترمہ مریم نواز صاحبہ. ان کے پلانٹ آپ کو کیا بتاتے ہیں کہ اگلے 2-4-6 مہینے میں کیا صورتحال ہوگی؟ ان کے اپنے والد صاحب سے اختلافات کی خبریں بھی آئیں، وہ ناراض بھی ہیں، خاموش بھی ہیں، باہر جانے کی کوشش کر رہی ہیں، ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی. کچھ بیان فرمائیے. کو باہر کا بھی سفر ان کا ہے؟ تو وہ ان کے ستارے بہت زیادہ ان کے خلاف ہیں، مریم کے جو ہیں. اچھا. یورینس جو ہے سب سے زیادہ مریم کے خلاف نظر آ رہا ہے، اور یہ جو ہے ابھی مارچ کے بعد تو مزید خلاف ہو جائے گا. تو یورینس کی وجہ سے وہ ان کا اتار چڑھاؤ رہے گا. ایک ہوتا ہے نا اسٹیبلائزڈ مستحکم صورتحال بن جانا، وہ نہیں نظر آتی. ان کے تو زیادہ سارے خلاف ہیں. وہ تو اپنے والدین سے بھی، جیسا کہ آپ نے خود ابھی بھی کہہ رہے تھے، وہ سلسلہ چل پڑا ہے ان کا یورینس کی وجہ سے کہ والدین سے ان کا اختلاف ہے، اور اس اختلاف کی وجہ سے ان کی سیاسی زندگی پر اثر پڑے گا، اور وہ آگے چلتے نظر نہیں آتی. اچھا. ان کی صحت کیا کیونکہ پیچھے یہ بھی خبر تھی کہ وہ سائیکولوجیکلی بہت ڈپریسڈ ہیں اور انہوں نے میڈیسن بھی وہ رہے گا. وہ اس پلانٹ کی وجہ سے جو آیا ہوا ہے یورینس کا، وہ یہی کرتا ہے کہ وہ اثر انداز ہوتا ہے ذہن پر. ابھی ان کا آپ نہیں دیکھتے کہ وہ سر نہیں، ان کا تو پلانٹ جو ہے، میں یہ کہوں گا کہ نواز میاں صاحب جو ہے ان کا پھر کوئی پریشر اتر جائے گا، کم ہو جائے گا. لیکن مریم کا تو ایسا لگتا ہے کہ پریشر زیادہ ہو جائے گا. اچھا. آنے والے دنوں اور میں نے پہلے آپ سے 2-3 مہینے پہلے سے کہنا شروع کیا ہے کہ یہ آگے چل کر، یہ ان کا نومبر کے بعد جو فلیش آیا تھا، پولیٹیکل فلیش، وہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا، مدھم پڑ گیا ہے. وہ پلانٹ آیا ہوا ہے، وہ ان پر اثر انداز ہو رہا ہے، اور مارچ کے بعد زیادہ اثر انداز ہوگا. ٹھیک ہو گیا. ان کی صورتحال مزید بگڑ جائے گی. والدین جو ہیں، میرا مطلب ہے کہ ان کے جو والد محترم ہیں، ان سے ان کے مزید اختلاف نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا. ایک اور بہت بڑی شخصیت ہیں اسی بیچ میں، ان کا نام ہے میاں شہباز شریف. وہ مریم صاحبہ کے چاچو ہیں اور نواز شریف صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، حمزہ صاحب کے والد ہیں. پنجاب کے بہت عرصہ تک وزیر اعلیٰ رہے، اور ابھی جو تانا بانا ہے، ایسا تاثر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ریلیشن شپ بہتر کرنے میں شہباز شریف صاحب کا ہاتھ ہے. اور بہت سارے جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب فیبروری میں واپس آئیں گے. اور بہت سارے امریکی جو ہیں وہ بھی یہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ نون لیگ بالکل اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک پہنچ گئی ہے، ایک ایگریمنٹ ہونے والا ہے. اور شہباز شریف صاحب، آپ لگتا ہے کہ ساری صورتحال میں کوئی بینیفیشری ہوں گے، یا ان کے ستارے کیا بتاتے ہیں؟ ان کے ستارے بھی بہت زیادہ خلاف ہیں. ابھی آپ دیکھیں گے کہ 14 فروری کے بعد میاں صاحب جو ہیں، چھوٹی میاں شہباز شریف صاحب، ان کے مزید ستارے خلاف ہونے والے ہیں. پھر آپ دیکھیں مارچ کے بعد مزید ان کی جو اولاد ہے، اس کی وجہ سے ان کو کوئی پرابلم بن جائے گا. میاں صاحب جو ہیں شہباز شریف صاحب، اولاد کے حوالے سے ان کے ستارے ٹھیک نظر نہیں آ رہے. مارچ کے بعد اولاد پرابلم بنے گی، اور اس وقت بہت زبردست رکاوٹ آئی ہوئی ہے ان کے حالات میں. جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں پلانٹ ایسے نہیں کہہ رہے. اچھا. اور 14 فروری کے بعد یہ رکاوٹ آپ محسوس کریں گے مزید زیادہ ہو جائے گی. تو میں نہیں سمجھتا کہ جیسے پلانٹ کی زبان ہے اس میں تو یہی نظر آ رہا ہے. پلانٹ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ خود میاں جو چھوٹے میاں صاحب ہیں، وہ اپنا رکاوٹ سامنے آئی ہوئی ہے، اور اس رکاوٹ کو فی الحال آگے سے ہٹتی نظر نہیں آتی. اولاد کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں؟ اولاد کی وجہ سے ان کو پرابلم آئے گا، اور وہ پرابلم مارچ کے بعد شروع ہو جائے گا. ایک بیٹا تو جیل میں ہے، حمزہ شہباز، دوسرا سلمان شہباز باہر ہے، لیکن وہ بہت سارے مقدموں میں ملوث ہے. جو جیل میں ہے اس کے حالات مزید خراب ہو جائیں. ممکن ہے کوئی اور پرابلم آ جائے، لیکن اولاد کی وجہ سے اگر وہی تاریخ پیدائش ہے جو مجھے دی گئی ہے 23 سپٹمبر، مجھے یہ تاریخ پیدائش دی گئی، اس کی وجہ سے تو واضح نظر آ رہا ہے کہ ان کو اولاد کے مسائل سامنے آ رہے ہیں مارچ کے بعد، اور وہ مسائل رہیں گے 2.5 سال. تو یہ صورتحال بنی پڑی ہے. اچھا جی. اب آ جاتے ہیں دوسری بڑی پولیٹیکل پارٹی، پیپلز پارٹی. جی، پیپلز پارٹی کی طرف آ جاتے ہیں. جناب آصف علی زرداری
ان کی صحت تو خراب تھی, وہ ضیاء الدین ہاسپٹل میں چلے گئے, ضمانت ان کی ہو گئی, لیکن پولیٹیکل ایکٹیویٹی بیہائنڈ دا سین ان کی جاری ہے. مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی ہے, امتیاز شیخ کو بلایا ہے, پارٹی کے معاملات ان کے ہاتھ میں ہیں, میڈیا میں نہیں آنے دے رہے. ہاسپٹل جہاں پر وہ ہیں وہاں پر بھی کسی میڈیا مین کی رسائی نہیں ہے, لیکن ہمیں ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی بھرپور پولیٹیکل ایکٹیویٹی جاری ہے, اور جتنی بیماری ان کی دکھائی گئی ہے اتنے بیمار ہیں نہیں. ستارے کیا بتاتے ہیں اس ساری صورتحال میں؟ محترم آصف علی زرداری صاحب کا کیا فیوچر آپ کو نظر آتا ہے؟ سر وہ بیماری ہے. اچھا, پلانٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیماری ہے. دوسرا جو ان کے پلانٹ ہیں بہت زیادہ خلاف آ رہے ہیں ان کے پلانٹ. وہ زیادہ 1-2 مہینے مجھے ایکٹیویٹی جیسے آپ کہہ رہے ہیں 1-2 مہینے ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے. اس کے بعد جب مارچ آئے گا آپ دیکھیں گے کہ ان کے خلاف کیا مہازارائی ہوتی ہے, کتنی مخالفت آتی ہے. وہ کوئی یہ نہیں نظر آتا کہ اس میں کوئی ان کو سیاسی کامیابی ملے گی, وہ تو رکاوٹ نظر آتی ہے. زرداری صاحب ہاں جی, بہت زیادہ رکاوٹ آتی ہے. اور جناب بلاول بھٹو ان کے صاحبزادے ہیں. آپ ہمیشہ بتاتے رہے ہیں کہ ان کے جو خانے میں ایسے پلینٹس بیٹھے ہوئے ہیں جو جیسے راجیو گاندھی کے تھے, ایسے لوگوں کو اقتدار بہت مشکل سے ملتا ہے. اول تو ملتا نہیں ہے, بڑی مشکل سے ملتا ہے, اور اگر مل جائے تو چیلنجز اتنے زیادہ ہیں, خطرات اتنے زیادہ ہیں. تو ابھی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس موجودہ صورتحال میں کچھ کہیں سے کوئی پلینٹ ان کو مدد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کوئی صورت نہیں نظر آتی مجھے. ان کے پلانٹ کافی حد تک اپنا خلاف ہی جا رہے ہیں, لیکن ایک عنصر بیچ میں داخل ہو چکا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ گڈ فیلنگ, خوش فہمی, اس میں وہ ضرور وہ پلانٹ ان کو ایسا صورتحال بنائے رکھے گا, لیکن اقتدار نہیں نظر آتا. اور اگر آئے گا میں پھر یہی کہوں گا کہ ان کو بڑے مشکلات پیدا ہوں گی ان کے لیے. کوئی آسان اقتدار نہیں ہوگا. جس طرح کہ ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب جب سے آئے ہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے, ایسے ہی ہوگا. اچھا, بلاول صاحب کے بارے میں لیکن مجھے اقتدار نظر نہیں آتا بلاول صاحب کا کسی صورت, ابھی یا آگے چل کے بھی؟ ابھی آنے والے سالوں میں نہیں نظر آتا. سٹرگل ہے, پریشانی ہے, اقتدار نہیں ہے. یہ میں نے پاکستان کا نقشہ سامنے رکھے ہوئے ہیں, میں نے اسی سامنے رکھ کر یہ بتاتا جا رہا ہوں کہ کون کون کس کے حق میں کیا ہے. جی اچھا, بلاول کے بارے میں کچھ عرصہ پہلے یہ اطلاع تھی کہ وہ کچھ بیمار تھے, ان کا لندن میں بھی علاج کرایا گیا, دبئی میں بھی علاج کروایا گیا. بیماری کیا ہے اس کے بارے میں تو کبھی یہ خبر نہیں آئی, لیکن یہ بالکل کنفرم رپورٹس ہیں ان کے قریبی ذرائع سے کہ ان کی طبیعت کچھ ناساز تھی. ابھی بلاول کی جو ہیلتھ ہے وہ پلینٹس کیا بتاتے ہیں؟ وہ بھی اس پر بھی پلانٹ کا بہت برا اثر پڑا ہوا ہے. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان کی صحت پر بہت برا اثر ہے. اور وہ جو پلانٹ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے عموماً یہ لوگ بتاتے نہیں ہیں کہ ان کی صحت کس طرح خراب ہے, کیسے خراب ہے, کون سی بیماری ہے, اس کو اخفائے راز میں رکھا جاتا ہے. وہ پلانٹ واضح پڑا ہوا ہے ادھر. اچھا, ابھی وہ عمرہ کرنے تشریف لے گئے تھے, دبئی میں بھی رکے. سر دعا کریں نا, یہ سارے عمرہ کریں اور سارے حج کریں. کچھ ایسا کوئی آپ کو نظر آتا ہے ان کے پلینٹس میں کہ کہیں مذہب کی طرف رجحان ان کا بڑھتا ہوا؟ اس طرح کی پیشین گوئی کر سکتے ہیں آپ؟ سر اگر مذہب کے رجحان کی بات آپ سیمی صاحب آپ کر رہے ہیں تو جماعت اسلامی کو سب سے آگے ہونا چاہیے تھا. مذہب اور سیاست جو ہے ان کا کبھی آپس میں ساتھ نہیں رہتا, اور آج کل اس صدی میں تو بالکل ہی مذہب جو ہے اس کو سیاست سے باہر ہی رکھا جاتا ہے. تو مذہب کا ان کی زندگی پر کوئی اثر نہیں ہے. جو ان کی تاریخ پیدائش ہے, ایسے لوگ مذہبی نہیں ہوتے. ایسے لوگ جو ہیں وہ مینٹل ڈیولپمنٹ ان کی زیادہ ہوتی ہے. اگر میں لائن سے ہی پڑھ سکوں کہ جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی, تو یہ اگر ہم سیاست اور دین کو علیحدہ علیحدہ کر دیں تو یہ تو پھر چنگیزی رہ جاتی ہے پیچھے. یہ چنگیزی ہے نا, اور کیا ہو رہا ہے جی. 2 جنگیں عظیم جنگیں جو ہو چکے ہیں, یہ چنگیزی نہیں ہے تو اور کیا ہوا ہے. ابھی آگے جو تیاریاں ہو رہی ہیں, میں اپنے منہ سے ہمیں تو اللہ کو یاد کرنا چاہیے, اللہ ایسا نہ کرے, لیکن پلانٹ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ دنیا پھر ایک وہ ادھر ہی جا رہی ہے, اور ایسا ایسا یہ ڈیولپمنٹ جاری ہیں کہ آگے چل کر کہیں بہت بڑی آگ نہ بھڑک اٹھے. اچھا جی, ٹھیک ہو گیا. تو میں مذہب سے جان چھڑا کر انسان کو کیا ملا ہے؟ کچھ نہیں ملا.
جو جنگیں تو ہو چکی ہیں نا، ملینز لکھوں کھا لوگ مر گئے اور اس سے زیادہ زخمی ہوئے. تو چنگیزی علامہ صاحب نے صحیح کہا ہے، چنگیزی رہ جاتی ہے، ساتھ ہلاکو بھی مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. بلاول کا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بڑے چیلنجز ہیں، ابھی کوئی اس قسم کی کرنیں نہیں پڑ رہی کہ وہ مسند اقتدار پر بیٹھ جائیں؟ جی سر ایسا ہی ہے. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں ہمارے محبوب وزیر اعظم محترم عمران خان. ان کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر ان کے بھی بہت زیادہ، میں تو ذرا تھوڑا آرام سے تفصیل سے، کیونکہ اس وقت وہ وزیر اعظم ہیں، تو جو پلینٹس آئے ہوئے ہیں ان کے جو کھانے ہیں ایک ایک دو پورا ذرا تفصیل کہ ان کی پرسنالٹی اس وقت کہاں سے دباؤ پڑ رہا ہے، کیا وہ کرنا چاہتے ہیں، کیا وہ سوچتے ہیں، کون ان کو گمراہ کر رہا ہے، کون ان کو صحیح راستے پہ لے جا رہا ہے، وہ قوم سننا چاہتی ہے. پروفیسر صاحب آج آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں لوگ. جی سر، وہ پہلے تو یہ بات ہے جی کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جیسے حالات بنے ہوئے ہیں 1 سال سے، لیکن اس مہینے میں وہ زیادہ ہو گئے ہیں. وہ 2 پلینٹ ایسے ہیں جو بالکل ان کے سامنے دیوار چین بن کر کھڑے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ ان 2 پلینٹ کا نام ہے پلوٹو اور زول. پلوٹو اور زول ان کا عمران خان صاحب کے ملاپ ہو رہا ہے، سامنے وہ دیواریں چین بن کے کھڑے ہیں. وہ دونوں مل گئے ہیں، یعنی پہلے وہ پھر علیحدہ علیحدہ تھے، اچھا، علیحدہ علیحدہ کرنے پڑنے تھیں، اب وہ دونوں مل گئے ہیں. مل گئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا زیادہ دباؤ پڑ گیا ہے یعنی اور زیادہ رکاوٹ ہے، ٹھیک ہو گیا. وہ پڑے ہوئے ہیں. اور وہ جو پلینٹ ہیں 23 مارچ کو ایک پلینٹ نکل جائے گا. اچھا، پھر ایک رہ جائے گا. پھر ایک رہ جائے اچھا، گا. کون سا نکل جائے گا؟ وہ زول نکل جائے گا 21 مارچ سے. اچھا، یہ دباؤ کم ہو جائے گا ان کا. یعنی جو عمران خان پر اس وقت جو پریشر، اچھا یہ اس 2 وقت اکٹھے کب ہوئے ہیں؟ میں کون سی 2 ڈیٹ لفظوں کو؟ میں سر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بند گلی میں آ گئے ہیں. اچھا، 3 موقع ایسے آنے والے ہیں 2020 میں، 4 اپریل کو اور جون میں اور نومبر میں، جب اس گلی میں کوئی نہ کوئی راستہ بنے گا. جس بند گلی میں وہ آ گئے ہیں وہ پھر نکلیں گے، یہ نظر آتا ہے. لیکن یہ جو 1-2 مہینے آئے پڑے ہیں یہ بہت سخت ہیں. اور وہ جو بند گلی میں راستہ بنے گا وہ 4 اپریل کو نظر آتا ہے پہلی دفعہ. پھر جون میں موقع ملے گا ان کو، پھر اس کے بعد اپنا نومبر میں. اچھا، فی الحال وہ بند گلی ہے. اور پلینٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے ایک دیوار چین آ گئی ہے. اگر یہ مبالغہ نہ سمجھا جائے تو میں یوں کہوں گا کہ بہت بڑی رکاوٹ ہے. اور اس رکاوٹ وہ سمجھ رہے ہیں ایک رکاوٹ ہے. اچھا، اب یہ ہو رہا ہے سر کہ ابھی تک انہوں نے کوئی رد عمل ایسا نہیں کیا جیسے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑے غصہ ہے، بڑے یوں ہے وہ ہے. وہ 14 فروری سے یہ رد عمل ظاہر کریں گے. اور 14 فروری سے کیوں کریں گے؟ کوئی پلینٹ کی اور موومنٹ ہے؟ جی ہاں، مریخ آ رہا ہے سر. مریخ آتی ان کے سامنے مریخ آ جائے گا. یہ دیوار چین مزید بڑی دیوار چین بن جائے گی مریخ آنے سے. یعنی زحل اور پلوٹو پہلے موجود ہیں، ہاں جی، اوپر سے مریخ آ جائے گا. اوپر سے مریخ بھی آ جائے گا. مریخ زول سے ملے گا مارچ کے آخری ہفتے میں. تو وہ کہانی تو اور پھر بڑھ سر جائے گی. مجھے تو نظر آتا ہے کہ پتہ نہیں اس وقت رد عمل جو ان کی طرف سے ہو مزید کشیدگی نظر آتی ہے. پروفیسر صاحب بہت امپورٹنٹ بات آپ کر رہے ہیں، میں یہاں پہ روکوں گا آپ کو، مجھے ایک وقفہ لینا ہے. عمران خان صاحب کی صورتحال کے حوالے سے پروفیسر غنی جاوید تبصرہ کر رہے ہیں، جو پلینٹس کی صورتحال ہے وہ بتا رہے ہیں. اس وقت ایک بند گلی ہے، ایک دیوار چین جیسی ایک بڑی رکاوٹ محترم عمران خان صاحب کے سامنے، لیکن اس بند گلی میں جو کھلنے کے چانسز بھی ہیں وہ بھی انہوں نے بتائے. مزید اس پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تجزیہ اسپیشل میں پروفیسر غنی جاوید میرے ساتھ ہیں. بریک پر جانے سے پہلے پرائم منسٹر عمران خان کا ذائچہ ڈسکس کر رہے تھے. پروفیسر صاحب کا کہنا ہے کہ اس وقت پرائم منسٹر کے سامنے بڑی رکاوٹ ہے. 2 ایسے پلینٹ آ گئے ہیں جنہوں نے دیوار چین جیسی رکاوٹ ان کے سامنے کھڑی کی ہے. صورتحال میں پھنسے ہوئے ہیں اس وقت وہ. اور پھر وہ یہ بھی پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ تیسرا جو پلینٹ ہے وہ بھی مل جائے گا آ کے. اس سے کچھ نکلنے کی بھی نوید وہ سنا رہے ہیں. تو دوبارہ چلتے ہیں پروفیسر صاحب کے پاس. پروفیسر صاحب، دیوار چین ہے، 2 پلینٹ، تیسرا بھی مل جائے گا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ
پہلی جو ایک ان کو اس صورتحال سے نکلنے کی جو گھڑی نظر آئے گی وہ 4 اپریل میں ہوگی، پھر اس کے بعد جون میں آپ کہہ رہے ہیں، پھر اس کے بعد نومبر آپ کہہ رہے ہیں. یہ 3 چانسز آ رہے ہیں، مواقع آ رہے ہیں جب اس بند گلی میں کوئی نہ کوئی راستہ بنے گا جس سے ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب باہر نکلنے کی یا اس صورتحال سے باہر نکلنے کے لیے ان کو موقع ملے گا. آپ کے لیے دلچسپی یہ بات آپ کے لیے مزید آپ کو حیران کرے گی کہ بالکل یہی پلانٹ ہمارے وزیر اعلیٰ کے ہیں، عثمان بزدار کے. ہاں بالکل یہی پلانٹ، ان کے سامنے بھی دیوار آئی پڑی ہے، دیوار چین. تو یہ ڈبل ایفیکٹ ہے. وزیر اعظم صاحب کے بھی وہی پلانٹ ہیں جو ہمارے محترم وزیر اعلیٰ کے ہیں. یعنی عثمان بزدار کا رائز بالکل ایسی پلانٹ ہے، محترم عمران خان صاحب کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے. اگر وہ 4 اپریل تک بچ گئے، 4 اپریل تک چل گئے تو پھر کوئی راستہ کھلے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، آپ نے ایک اور بات بھی کہی ہے کہ ابھی تک پرائم منسٹر صاحب نے ریئیکشن شو نہیں کیا، بہت ریئیکٹیو نہیں ہوئے. دیٹ از ویری امپارٹنٹ. اتنا نہیں کیا جتنا کہ ان کے بارے میں مشہور ہے، بڑے غصے والے ہیں، یوں ہے وہ ہے، کہتے رہتے ہیں لوگ. وہ 14 فروری کو جو صورتحال پیدا ہونے والی ہے یا جو مزید رکاوٹ ان کے سامنے آئے گی اس کی وجہ سے وہ رد عمل کا اظہار کریں گے اور وہ رد عمل کا اظہار ذرا سخت ہوگا. اچھا، اب ایک اور بات بتا دیں. جی، عمران خان صاحب کی جو صحت ہے اس کے پلانٹ کیا بتاتے ہیں آپ؟ عمران خان صحت پر اثر انداز ہے پلانٹ، لیکن وہ اتنے ایسے نہیں ہیں جتنے کہ ان کی اپنا سیاسی صورتحال کے خلاف. اچھا، صحت کمپیریٹیولی دباؤ میں ضرور ہے، لیکن جیسے پولیٹکس میں وہ دباؤ کا شکار ہے، کوئی ایسا پلانٹ نہیں ہے. اچھا، ایک اور بات کہ وہ کس قسم کے لوگوں، کیا پلانٹ سے آپ یہ بتا سکتے ہیں دیکھ کے کہ ان کے ارد گرد کیسے لوگ ہیں، ان کا مشورہ جو دے رہے ہیں ان کو، وہ کیا لوگ ان کے خیر خواہ ہیں، بدخواہ ہیں، کیا ہے وہ؟ جب سے وہ آئے ہیں اس دن سے لے کر اور ابھی اگر ان کی اللہ کرے ان کی دور حکومت جاری رہے اور پاکستان میں استحکام آئے، اس تناظر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو بھی ہمارے حکمران آئے اسٹیبلٹی آنی چاہیے، استحکام آنا چاہیے. لیکن سر جس دن سے وہ آئے ہیں اس دن سے لے کر اور ابھی 4-5 سال اور ان کو ایسے لوگ ملتے رہیں گے جو ان کو دھوکہ دیں گے. اچھا، دھوکہ دینے تو اگر آسٹریلیا کی اینک سے دیکھا جائے تو ان کو کسی کی بات نہیں ماننا چاہیے سوائے ان لوگوں کے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ اعتماد حاصل کر چکے ہیں، جن پر ان کا اعتماد ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اعتماد قائم ہو چکا ہے. لیکن پروفیسر صاحب دھوکہ بھی تو وہی دیتا ہے جس پر اعتماد ہوتا ہے، کیونکہ اگر اعتماد نہ ہو تو بندہ تو بات غور سے سنتا ہی نہیں ہے. ہاں جی بالکل بجا کہہ رہے ہیں، لیکن مشورے دینے والے ہیں نا، اور یہ خطرہ ہے کہ مشورے دینے والے میں کسی ایک کا مشورہ مان لیں. وہ پلانٹ بیٹھا ہوا ہے جو ان کو دھوکہ دیتا ہے، اور وہ پلانٹ وہ ہیں جن کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں. اس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ساتھ ان کا کام ہے، واسطہ ہے صبح شام. اچھا، ان کی ازدواجی زندگی کے بارے میں ہمیشہ اسپیکولیشن رہی ہے. عمران خان ایک ایسا فگر ہیں جو بہت ہی اس لحاظ سے آپ انہیں خوش قسمت کہیں یا بدقسمت کہیں، ان کی جو زندگی ہے شادی کے حوالے سے، ان کے کمپینین کے حوالے سے میڈیا ہمیشہ بات کرتا رہا. ان کے لیے یہ تکلیف دہ بھی ہوتی ہے، سم ٹائمز وہ بات کرتے ہیں کہ ان کی جو اہلیہ ہیں وہ ایک نان پولیٹیکل فگر ہیں، لیکن اس کے باوجود میڈیا میں بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں جس سے ان کا دل دکھتا ہے. ان کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ پلانٹ کیا بتا رہے ہیں کہ وہ اٹ ول کنٹینیو ہیپیلی، یا اس میں کچھ آپ کو پرابلم نظر آ رہی ہے؟ ہاں جی، وہ 2011 سے لے کر 2019 تک ان کی ازدواجی زندگی جو تھی وہ ایک بہت ہی اسی پلانٹ کے ذریعے سے تھی جو آج کل یورینس ہے، جو آج کل ہمارے ملک میں عجیب و غریب حالات بنا رہا ہے، بکھرے پڑے ہیں ہر چیز. تو 2011 سے لے کر 2019 تک ان کی جو ازدواجی زندگی اس پر یہی پلانٹ اسی نے افراتفری پیدا کی ہوئی تھی. چنانچہ کئی ان کے بارے میں شادیوں کی باتیں ہوئی، آئیں گئیں، یہ سلسلہ چلتا رہا. 19 مارچ 2019 کو یہ ستاروں نے چھوڑ گیا. اب سٹیبلٹی آ جائے گی، اب سٹیبلٹی آئے گی اور شادی کے سلسلے میں کوئی سکینڈل نہیں آئے گا. That planet has left him. وہ جو کرنے پھینکتا تھا سکینڈلس، سیمی برخدا وہ 7 سال رہا ہے، جس کی وجہ سے آئے دن کوئی نہ کوئی، حالانکہ وہ بظاہر ہر آدمی کا حق ہے شادی کرنا چھوڑنا جو بھی ہے، لیکن وہ سکینڈلائز ہو جاتا تھا. وہ پلانٹ چھوڑ گیا ان کو 19 مارچ 2019 کو. اب صرف جو پلانٹ ہے وہ
ان کی جو اپنی مالی صورتحال ہے وہ اس کے وہ خود دشمن ہے وہ مالی صورتحال. ہاں جی، وہ رہے گا وہ، اور مالی صورتحال ان کی سٹیبل نہیں ہوگی. پرائم منسٹر کی مالی صورتحال ہاں جی، عجیب لگتا ہے، لیکن میں نے تو پلانٹ کی بات کرنی ہے کہ وہ مالی صورتحال وہ جو ہیں ایک عجیب طرح سے انہوں نے گزارنے ابھی 5-6 سال. حالانکہ وہ وزیر اعظم ہے، لیکن پلانٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ مالی طور پر وہ وزیر اعظم نہیں ہے جس طرح کا ہمارے وزیر اعظم وہ رہے تو ہیں. ابھی گئے ہیں، ادھر گئے تھے ڈیووس، تو وہ 68,000 ابھی ڈیووس گئے تھے سوئٹزرلینڈ، اور 68,000 روپیہ جو ان کا خرچہ آیا وہ بھی ان کے دوستوں نے دیا. انہوں نے قومی خزانے پر بوجھ نہیں ڈالا، اور انہوں نے کہا اپنی گفتگو میں کہ میں وزیر اعظم ہوں لیکن میری جو تنخواہ ہے اس میں گزارا کرنا مشکل ہے. وہ اپنی مالی مشکلات جو ہیں اس کا تو وہ ذکر کرتے ہیں، کیونکہ یہاں تو یہ نظر آتا ہے کہ وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کا پیسہ ہے ہی نہیں. وہ پلانٹ آیا ہوا ہے اور یہ 7 سال رہے گا. اب وہ وزیر اعظم ہے، وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے. میں پلانٹ کی اینک لگا کر یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس پیسے کے معاملے میں ان کی پالیسی جو ہے وہ اسی طرح ہی اب مستحکم نہیں رہے گی جس طرح پہلے شادی کے معاملات تھے. اور وہ اپنی اس پالیسی خود شکار ہیں، کوئی پیسہ نہیں ہے ان کے پاس. اور اچانک جو جیسے آپ نے ابھی اشارہ کیا بتا رہے تھے 2 سباب کے آ جاتا ہے، اچانک غائب ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ ایسے ہی رہے گا. تو ہمارے وزیر اعظم جو ہے محترم، ان کا پیسے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہاں، عہدے کے ساتھ تعلق ہے ان کا، عہدے کے ساتھ. ویل دس از اونلی وچ ہی از اٹیچڈ ٹو. بٹ ایز فار ایز منی از کنسرنڈ، money is nowhere to be seen in his horoscope. وہ اتار چڑھو کا شکار ہے. اچھا، اب یہ آپ نے جو ابھی تک کہانی بیان کی ہے اس میں جو 3 یہ بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، تحریک انصاف، چیلنجز میں ہیں، کوئی بڑا بینیفیشری نظر نہیں آ رہا. پھر یہ صورتحال میں بینیفیشری ہوگا کون پروفیسر صاحب؟ ایسی صورتحال میں کیا ہوتا ہے؟ سر مجھے ایک روحانی پیشوا کی بات یاد آ گئی ہے، مجھے اجازت دیں تو میں ان کے حوالے سے بات کروں. ہمارے روحانی کہا کرتے تھے کہ یہ فرشتے آئیں گے اس صورتحال کو سنبھالنے کے لیے. یہ آپ پیر پگاڑا صاحب کا ذکر کر رہے ہیں؟ جی، مجھے تو یاد ہے، آخر میں اس ملک کا شہری ہوں، میں نے پیر صاحب کی ساری باتیں یاد ہیں. اور آپ کے لیے دلچسپی یہ ہے، میں آپ سے عرض کروں اگر آپ اسے میری خود نمائی نہ سمجھیں، کہ میں نے پیر صاحب کی بھی عرض کو بنائی، انہوں نے مجھے بلایا تھا. اچھا. مجھے پیر صاحب نے 3 دفعہ بلایا، تو میں پیر صاحب کے نزدیک بیٹھا ہوں، ان کی باتیں سنی ہیں. تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ فرشتے آئیں گے. اب اس فرشتے کو آپ اگر الفاظ کی شکل دے سکتے ہیں تو میں سننا چاہتا ہوں. پروفیسر صاحب، یہاں پر میں ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گا. آپ نے بات ہی ایسی کی ہے کہ میں سوچے سمجھے بغیر کچھ کہنا نہیں چاہتا، اس لیے وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے وقفے کا. واپس آتے ہیں تو اس بات پر غور کریں گے کہ پیر صاحب پگاڑا تو فرشتے جب کہتے تھے ان کا کیا مفہوم ہوتا تھا، وہ کس سے تشبیہ دیتے تھے، اور پروفیسر صاحب نے بھی وہی بات کی ہے، اس کا کیا مطلب ہے. لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تجزیہ اسپیشل میں پروفیسر غنی جاوید کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے انہوں نے ایک بہت بڑی بات کہی. یہ جو اس وقت پولیٹیکل پلیئرز ہمیں فیلڈ میں نظر آ رہے ہیں، سب کے ستارے ایسے ہیں کہ افراتفری کا شکار ہیں، بہت بڑے چیلنجز ہیں، نکل بھی سکتے ہیں ان چیلنجز سے. لیکن ایک بات جو پروفیسر صاحب نے کہی کہ جس طرح پیر پگاڑا صاحب کہتے تھے کہ صورتحال یہ بتا رہی ہے کہ شاید یہ انسانوں کے بس میں نہیں ہے، فرشتے آئیں گے. پروفیسر صاحب، میں آپ سے بالکل کھل کر سوال کرتا ہوں، کیا مراد ہے آپ کی کہ فرشتے آئیں گے؟ کیا انسان جو ہیں وہ اس صورتحال کو قابو میں نہیں کر سکیں گے اور فرشتے ہی آئیں گے؟ سر ایک ویکیوم کریٹ ہو رہا ہے نا، 20 مارچ کے بعد 23 مارچ کا ایک ویکیوم آ رہا ہے. ابھی آپ نے کئی سیاستدانوں کی جن کی تاریخ پیدائشیں میرے پاس ہیں ان کے بارے میں جو کچھ مجھے سمجھ آئی ہے، جتنا کچھ میں سمجھتا ہوں ان کی تاریخ پیدائش مطابق میں نے آپ کے سامنے اپنی رائے آپ کو دے دی ہے، اپنے ناظرین کو دے دی ہے. سوال یہ ہے
کہ یہ جو خلا بن رہا ہے اس خلا کو پر کرنے کے لیے مجھے بتائیے میں اور کیا لفظ بولوں. لیکن مجھے آپ میری مدد کیجئے کہ اس خلا کو پھر فرشتے پر کریں گے. میں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ پر ہی چھوڑتا ہوں. اللہ اچھا تعالیٰ اب میں ذرا اب اس پہ تھوڑا ڈیپلی جاتا ہوں. انسان اشرف المخلوقات ہے. فرشتے سے کہا کہ انسان کو سجدہ کر. تو اگر کوئی کام انسان نہیں کر سکتے تو فرشتے کیسے کریں گے؟ مجھے یہ سمجھا دیں فرشتے آپ. یہ تو کہیں گے نا انسانوں سے سیاستدانوں سے کہ کیوں نہیں باز آتے، یہ تم نے کیا ادھر میشر بپا کیے ہوئے ہیں. اگر نہیں کرتے تو پھر ہم آ رہے ہیں، وہ پھر فرشتے آ جائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ پلینٹس یہ بتا رہے ہیں کہ اتنا بڑا ویکیوم ہونے والا ہے، کریٹ ہونے والا ہے، کہ اس کو شاید یہ جو سارے اس وقت جو کریکٹرز ہیں، جو پولیٹیشین ہیں، وہ اس کو فل نہیں کر سکتے؟ سر جو تاریخ پیدائشی اگر وہ تاریخ پیدائشی جو دی گئی اگر وہی ہیں، دیکھیں میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تاریخ پیدائشوں کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں جو مجھے دی گئی ہیں، اور میں نے اپنی طرف سے بڑی کوشش کیا کہ صحیح تاریخ پیدائش ملے. اگر وہ ایسی تاریخ پیدائش ہیں تو یہاں ویکیوم آنے والا ہے، اور ویکیوم آنے والے زول کی وجہ سے جو 23 مارچ کو آئے گا. اس ویکیوم میں اب اس کو کیسے فل کیا جاتا ہے، کیسے پر کیا جاتا ہے. اب میں کیسے آپ سے یہ کہوں، میں کیا کہوں، مجھے بتائیے نا، سوائے اس کے کہ اس ویکیوم کو پر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ جو کچھ کرے گا. I have got no divine knowledge, I have secular knowledge. تو وہ اللہ تعالیٰ سے جب وہ ذہن میں میرے بات آئی تو میں نے ساتھ یہ کہہ دیا آپ سے کہ اللہ تعالیٰ پھر فرشتے بھیجے گا. تو فرشتے جو آ رہے ہیں وہ پھر آئیں گے. جب بھی خلا ہوتا ہے، خلا پیدا ہوتا ہے، پھر فرشتے آتے ہیں نا ہر ملک میں. تو یہ پھر معاملہ تو مجھے ایسے نظر آ رہا ہے کہ یہ بڑی دھول اڑی ہوئی ہے ہر طرف. آپس میں اختلافات زیادہ ہو جائیں گے سیاستدانوں کے، تو پھر ایسے ہی لگتا ہے نا کہ جیسے ہر طرف رائے شور پڑے ہوئے ہیں. اور یہ مارچ کے بعد زیادہ نظر آتا ہے. اوپر سے یورینس آیا ہوا ہے جو پاکستان کے وقار کے خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جب بھی کوئی بات ہوگی پاکستان کے وقار کو ٹھیس پہنچے گی، حرف گیری ہوگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور ایک دو واقعات ایسے آ چکے ہیں سیمی بھائی، وہ آپ ان کا ضرور ذکر کریں تاکہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میرے پاس وہ مواد ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہمارا جو پاکستان کی فوج ہے وہ پاکستان کی ایک پرائیڈ ہے، ہمارے ملک کی عزت ہے، اور جو یہ دسمبر میں جو سارے کا سارا ایک ڈرامہ ہوا اس نے پاکستان کے وقار کو اس کے اوپر بہت سارے سوال اٹھائے، یعنی لوگوں کے دل دکھے. بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ سر مجھے شوق نہیں ہے نا ایسی، نہ آپ کو شوق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ تو جو ہوا آپ وہ اس کی بات کر رہے ہیں. اور وہ پھر جو میں نے آپ سے عرض کیا وہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان جو کچھ ہمارے ادارے ٹکرائے ہیں کیا اثر نہیں پڑا؟ کیا اب تک وہ اثر موجود نہیں ہے؟ یہ اسی پلانٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے نا. وہ وقار کے خانے میں بیٹھے ہوا، وہ جب بھی کسی پلانٹ سے ٹکرائے گا جو کہ مارچ کے آخری ہفتے میں وہ مریخ سے ٹکرا رہا ہے، پھر تو مجھے اچھا خاصا جھگڑا نظر آتا ہے ادھر، شدید جھگڑا. جب وہ زول سے ٹکرائے گا یا زلزلہ آتا ہے. جب وہ یہ پلانٹ مریخ پلوٹو سے ٹکراتا ہے تو زلزلے آ جاتے ہیں. وہ پلوٹو سے بھی ٹکرائے گا، زول سے بھی ٹکرائے گا، اور 1 اپریل سے پہلے ٹکرائے گا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے ان پلانٹ نے جو کھیل ہمارے ہاں جو تگنی کا ناچ یا جو کھیل چل رہا ہے وہ آپ نے دیکھا کہ عجیب سی عدم استحکام کا ایسے نظر آتا ہے جیسے عدم استحکام ہمارے ملک میں سیاسی عدم استحکام. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک جاتے جاتے بیان فرما دیں کہ بس ہمارے پاس ٹائم کم ہے. جو ہمارا نیبر ہے انڈیا، اس کی کیا صورتحال سر؟ اس کی صورتحال ہم سے بھی زیادہ خراب ہے، اور اس خراب صورتحال کی وجہ سے میں یہ عرض کروں گا وہ کہیں اوور فلو نہ کر جائے، کہیں اس کی وجہ سے وہ اپنی صورتحال کو نپٹنے کے لیے ہمارے ساتھ جنگ نہ شروع کر دے. یہ واضح نظر آ رہا ہے. اور یہ جو مریخ اور زول کی میں ٹکراؤ کی باتیں کر رہا ہوں، یہ اس طرف بھی آپ سوچئے کہ یہ انڈیا جو ہے اس کے اپنے حالات بہت خراب ہیں، اس کے حالات مزید خراب ہونے والے ہیں. بہت بہت شکریہ پروفیسر غنی جاوید. بڑی امپورٹنٹ گفتگو. صورتحال ایسی ہے جس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور بھارت کے ستارے بہت خراب ہیں. اپنی اس خراب صورتحال سے نکلنے کے لیے، لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے وہ پاکستان پر
کوئی فالس فلیگ آپریشن جس کا بار بار پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں, بار بار جنرل قمر جاوید باجوہ کہہ چکے ہیں, کوئی ایسی ایڈونچر بھی وہ کر سکتا ہے. اجازت دیجیے ناظرین, کل تجزیہ میں آپ سے ملاقات ہوگی, پولیٹیکل انالیسز کریں گے, لیکن اگلے اتوار پھر پروفیسر غنی جاوید ہمارے ساتھ ہوں گے اور ستاروں کی چالیں دیکھیں گے کہ اس وقت ستارے کیا کہہ رہے ہیں. تب تک اجازت دیجیے, اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.